प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और खुदावंद में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा बड़ा ही अजीम खुदा है। वो कहर करने में धीमा, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। वो अल्फा और ओमेगा है, वो अव्वल और आखिर है, वो इब्तदा और इंतहा है। मेरे अजीजों, आसमान उसका तख्त है, जमीन उसके पांव के तले की चौकी है। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं उसकी दी हुई जिंदगी के लिए और जिंदगी की तमाम नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो उसकी तरफ से हैं। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमारा ख्याल रखता है, हर जरूरत को पूरा करता है। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने हमारी जिंदगी में दिया है, आपकी जिंदगी में दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप जैसा कि जानते हैं कि हम रोजों के अयाम से गुजर रहे हैं। आप जैसा कि जानते हैं ईस्टर नजदीक है। आज के दिन मैं आपके साथ रोजे की अहमियत के ताल्लुक से बात करना चाहता हूं। आज हम रोजे के हवाले से बात करेंगे कि रोजा किसको कहते हैं और रोजे की अहमियत क्या है, खुदा के नजदीक इसकी कितनी अहमियत है और रोजे के कितने फायदे हैं। मेरे अजीजों, आइए इससे पहले कि हम इसके ऊपर खुदा के कलाम को सुने, रोजे की अहमियत को जाने, रोजे के बारे में जाने, अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रशंसा और सिताइश करते हैं। तो अजीम खुदा है, तो रहीम खुदा है, तो बहरोबर का खालिक और मालिक है। ऐ खुदावंद खुदा, मिन्नत करता हूं आज के दिन, ऐ खुदावंद, ये जो कलाम तेरे लोगों के साथ शेयर किया जाए, बहन भाइयों के साथ शेयर किया जाए, तेरे बेटे बेटियों के साथ शेयर किया जाए, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में। ऐ खुदावंद, जितने भी लोग सुने वो बरकत पाए, उनकी जिंदगी में तब्दीली आए, उनकी जिंदगी बरकतों से भर जाए। ऐ खुदावंद, ऐ जलाल के बादशाह, मैं अपने आप को और कैमरामैन भाई हैं जो इक्विपमेंट हैं, खुदावंद, इनको भी तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद खुदा, तू बड़ी मदद और रहनुमाई करना, हिफाजत करना। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से उसका कलाम देखते हैं। मेरे साथ निकालें मत्ती की अंजील, उसका 6 बाब, उसकी 16 आयत से। यहां पर लिखा है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा की बरकत हम सब पर हो, आमीन। मेरे अजीजों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रोजा किसको कहते हैं। रोजा भूखा रहने को कहते हैं। रोजे का मतलब यह है कि जब हम रोजा रखें तो ना हम कुछ खाएंगे और ना कुछ पिएंगे। अपनी जुबान और अपने पेट को हम हर तरह की खुराक से दूर रखेंगे। यानी कोई रोटी नहीं खाएंगे, चावल नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे, हर तरह की खुराक से अपने आप को दूर रखेंगे। मेरे अजीजों, रोजे की अगर हम तफसील में जाएं, इसकी डिटेल में जाएं,
تو روزہ صرف اور صرف کھانا نہ کھانے کا مطلب نہیں ہے. روزے کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ باقی چیزوں سے بھی پرہیز کریں گے. مثال کے طور پر آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. عام طور پر لوگ جھوٹ بول جاتے ہیں، عام طور پر لوگ جھگڑا کرتے ہیں، عام طور پر لوگ روزہ بھی رکھا ہوتا ہے اور گانے بھی سنتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں، اس طرح کے مختلف کام کرتے ہیں. لیکن روزے کا پورا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو خوراک سے، کھانے سے دور رکھنا ہے، بلکہ ہر قسم کا پرہیز بھی کرنا ہے. اپنے آپ کو آپ نے ہر طرح کی مکر کی بات سے، جھوٹ سے، لڑائی جھگڑے سے، چغل خوری سے، ہر طرح کے اس کام سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے. اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنے ہاتھوں کو ہر طرح کے برے کام سے بچانا ہے. پورا روزے کا مطلب یہ ہے. اور اب ہم بات کریں گے کہ روزہ جب رکھیں تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے. آگے جو مزید اس کے حوالے سے کلام مقدس میں ہمیں بتایا گیا ہے. کچھ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور کچھ لوگ روزے کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے بھی ہیں، یعنی اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں، اپنے عزیزوں کو بتاتے ہیں، اپنے کولیگز کو بتاتے ہیں کہ جی آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، آج میں نے کچھ نہیں کھایا. تو لوگوں کو بتاتے ہیں. خدا کا کلام اس کے حوالے سے نفی کرتا ہے کہ یعنی آپ نے ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا. آپ نے لوگوں کے اوپر ظاہر نہیں کرنا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے یا آپ نے کتنے روزے رکھے ہوئے ہیں. آپ سے کوئی پوچھے بھی نہ تو آپ بتائیں کہ جی میں نے پورے روزے رکھے ہیں، میں نے 10 روزے رکھے ہیں، میں نے 15 رکھ لیے ہیں، میں نے 20 رکھ لیے ہیں. آپ نے لوگوں کو یہ نہیں بتانا. کلام مقدس لکھا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ. یعنی جب آپ روزہ رکھتے ہیں بعض اوقات آپ کو بھوک محسوس ہوتی ہے، بعض اوقات آپ کو جو ہے بے چینی محسوس ہوتی ہے، کیونکہ روزہ رکھنا آسان نہیں ہے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے بدن کو تکلیف دے رہے ہیں، آپ اپنے بدن کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں. آپ کا بدن جو ہے وہ چیزیں مانگتا ہے، یعنی کھانا مانگتا ہے، کہتا ہے یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، ایسے کرو، ایسے کرو، لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا. آپ نے صرف اور صرف کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے اور دعا میں زندگی گزارنی ہے، یعنی خدا کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے. اس کا مطلب ہے روزہ. روزے کی حالت میں چاہے آپ 24 گھنٹے کے لیے روزے میں ہوں، یا 40 دن کے لیے روزے میں ہوں، یا 20 دن کے لیے روزے میں ہوں، یا 7 دن کا روزہ ہو، اس دوران آپ نے صرف اور صرف خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا ہے، خدا کے ساتھ بات چیت کرنی ہے اور اپنے بدن کو تکلیف دینی ہے. تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، یا اپنی شکل ایسی بنا لیتے ہیں کہ لوگ ان کو دیکھ کے بولیں کہ لگتا ہے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو پھر میں کہتا ہوں ہاں ہاں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کا روزہ جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. ان کا روزہ رکھنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. جب آپ روزہ رکھیں تو آپ نے لوگوں کو نہیں ظاہر ہونے دینا کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے ریاکاری. جو لوگ لوگوں پر ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ ریاکاری کرتے ہیں.
لکھا ہے اپنی صورت اداس نہ بناؤ کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کا اجر اس کے مطابق اس کو ملے گا۔ اور لکھا ہے بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال۔ جب آپ روزہ رکھیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو غسل کرنا چاہیے، آپ کو صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، آپ کو تیل سر میں لگانا چاہیے، آپ کو فریش محسوس کرنا چاہیے، آپ کو تیل لگانا چاہیے۔ لکھا ہے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ صرف اور صرف لوگ نہیں، دنیا نہیں، آپ کے رشتہ دار نہیں، آپ کے عزیز نہیں، آپ کے دوست نہیں، آپ کے یہاں تک کہ بہن بھائی نہیں، بلکہ خدا جانے کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کا اجر آپ کو وہاں سے ہی ملے گا۔ اس کا اجر آپ کو خدا ہی دے گا، کوئی انسان آپ کو اس کا اجر نہیں دے سکتا۔ میرے عزیزو، روزہ کئی قسم کا ہوتا ہے۔ روزہ بہت سارے اوقات کے لیے ہوتا ہے، یعنی روزہ 1 دن کا بھی ہوتا ہے، روزہ 3 دن کا بھی ہوتا ہے، روزہ 7 دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن کا بھی ہوتا ہے، 20 دن کا بھی ہو سکتا ہے اور 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے۔ کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں خدا کی خوشنودی کے لیے، یعنی جیسے آج کل روزے چل رہے ہیں، لوگ روٹین میں روزہ رکھتے ہیں کیونکہ روزے چل رہے ہیں، اس لیے ایسٹر سے پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ اور کچھ لوگ کسی مقصد کے لیے روزہ رکھتے ہیں۔ اب میں آپ کو روزے کے فوائد جو ہیں ان کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ روزہ جو ہے اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اور روزے کے اندر بڑی قوت اور طاقت پائی جاتی ہے۔ روزے کے وسیلہ سے بڑے بڑے معجزات وجود میں آتے ہیں۔ روزے کے وسیلہ سے شفا جاری ہوتی ہے، روزے کے وسیلہ سے آسمان کھل جاتا ہے، روزے کے وسیلہ سے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں، روزے کے وسیلہ سے بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، روزے کے وسیلہ سے بڑی بڑی رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں، روزے کے وسیلہ سے بڑے بڑے مشکل کام آسان ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں ہمیں یہ مثال ملتی ہے۔ بائبل مقدس میں جب ہمیں ایک جگہ مثال ملتی ہے کہ لوگ بدرو گرفتار لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے پاس لے کر آئے، اور لکھا ہے کہ شاگرد بدروح گرفتار لوگوں کو بدروحوں سے آزاد نہ کر سکے، تو خداوند یسوع مسیح کو یہ بات پتہ چلی اور پوچھا گیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں جو بدروحیں تھیں وہ شاگردوں سے نہیں نکالی جا سکی۔ شاگرد جو تھے، جو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد جو تھے، اس وقت وہ ٹریننگ میں سے گزر رہے تھے، وہ خداوند یسوع مسیح سے سیکھ رہے تھے، خداوند یسوع مسیح سے بہت ساری راز کی باتیں جان رہے تھے، اور یہ بھی ایک راز کی بات تھی جو خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتائی۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں یا ہم خالی دعا کرتے ہیں تو بہت سارے کام اتنی آسانی سے نہیں ہوتے، لیکن جب ہم روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں، روزے کو ساتھ شامل کرتے ہیں، تو بہت سارے کام آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ یعنی خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر تم بدروحوں پر غالب آنا چاہتے ہو، اگر تم
ایک ہی آواز میں بدروحوں کو حکم دے کر نکالنا چاہتے ہو تو روزہ رکھنا شروع کر دو۔ جب آپ روزہ رکھو گے، روزے کے ساتھ دعا کرو گے، تو جو روحانی قوت ہے وہ بڑھ جائے گی۔ روحانی طور پر تم زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے۔ جب روحانی طور پر زیادہ مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر روحانی جو طاقتیں ہیں، تاریکی کی قوتیں جو ہیں، وہ تمہارے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر چلے گئے اور شاگرد بہت سارا کلام خداوند یسوع مسیح سے سیکھ کر مضبوط ہو گئے روحانی طور پر، تو لکھا ہے کہ لوگ بدرو گرفتہ کو شاگردوں کے پاس لاتے تھے، اور شاگردوں کا جو سایہ ہوتا تھا، صرف سایہ ہی ان پر پڑتا تھا تو وہ بدروہیں بھاگ جاتی تھی، وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی، وہ بدروہوں سے آزاد ہو جاتے تھے۔ شاگرد صرف ان کی طرف دیکھتے ہی تھے تو بدروہیں بھاگ جاتی تھی۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس میں روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ روزے کے وسیلہ سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ بائبل مقدس میں ہمیں ایک مثال ملتی ہے۔ یونا نبی جب نینوا کے لوگوں کے پاس گیا اور بتایا کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ نینوا کے لوگوں پر عذاب نازل کرے گا اور نینوا کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دے گا، ان کو نیست و نابود کر دے گا، تو لکھا ہے کہ نینوا کے لوگوں نے، بادشاہ نے اور سارے ملک کے لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے روزہ رکھا۔ کیا رکھا جی؟ روزہ رکھا۔ روزے کی خاص طور پر اس میں بات کی گئی ہے، روزے کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ روزہ رکھا اور اپنے بدن کے اوپر ٹاٹ اوڑے زمین پر بیٹھ گئے، یعنی خشکی پر بیٹھ گئے، مٹی کے اندر بیٹھ گئے، صوفوں پر نہیں بیٹھے، بیڈ پر نہیں بیٹھے، روزہ رکھا۔ جب سنا کہ خدا نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خدا ان تمام لوگوں کو جو نینوا میں رہتے ہیں ان پر اپنا عذاب نازل کرے گا، تو انہوں نے فوری طور پر ہر کام چھوڑ دیا، ہر کام چھوڑ دیا۔ میرے عزیزو، جب بھی آپ کے اوپر مشکل آئے، جب بھی آپ کے اوپر پریشانی آئے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو روزہ رکھنا چاہیے، اور آپ کو ہر طرف سے جو مصروفیات ہیں وہ ترک کر دینی چاہیے۔ بے شک آپ ہر روز نہ رکھیں، ہفتے میں ایک بار رکھ لیں، لیکن آپ روزہ رکھیں اور دیکھیں کہ خدا کی قدرت کیسے کام کرتی ہے، آپ کی زندگی میں کیسے معجزہ ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سارے کام چھوڑ دیے، بادشاہ نے بھی اور لوگوں نے بھی، اور صرف روزہ رکھا۔ اور کتنے دن کا رکھا؟ 3 دن کا روزہ رکھا۔ 3 دن کا روزہ رکھا اور ٹاٹ اوڑھ لیے، یعنی ٹاٹ کہتے ہیں بوریاں، بوری جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اوڑھ لی گرمی میں، شدید گرمی، اور زمین پر بیٹھ گئے، راکھ کے اوپر بیٹھ گئے، اور خدا سے دعا کی، اور خدا سے التجا کی، اور خدا سے فریاد کی کہ اے خدا ہمیں معاف کر دے۔ تو بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ خدا نے اپنا ارادہ بدل دیا، خدا نے ان کو تباہ و برباد نہیں کیا، خدا نے ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ خدا نے رحم کیا، خدا نے ان پر فضل کیا اور عذاب نازل نہیں کیا۔ صرف اور صرف کس وجہ سے؟ ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے، اور روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور دعا کرنے کی وجہ سے، خدا کے حضور حاضر ہونے کی وجہ سے۔ میرے عزیزو، جو روزہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ روزہ ایک خاص جزو ہے،
ہمارے دین کا، ہمارے مذہب کا۔ ہم روزے کے بغیر نامکمل ایماندار ہیں۔ اگر آپ ایماندار ہیں، آپ روزہ نہیں رکھ رہے، اگر آپ مسیحی ہیں، آپ روزہ نہیں رکھتے، تو آپ مکمل طور پر مسیحی نہیں ہیں۔ جب آپ روزہ رکھیں گے تو ہی آپ مکمل مسیحی کہلائیں گے۔ روزے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری برائیوں سے بھی بچاتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ دعا کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے۔ جب خدا سے رابطہ ہوتا ہے تو خدا سے رابطہ کرنے کے سبب سے آپ بہت ساری برائیوں سے بچے رہتے ہیں۔ خدا آپ کو بہت ساری برائیوں سے بچاتا ہے، بہت سارے نقصانات سے بچاتا ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ آپ کے قریب نہیں آتا۔ ابلیس آپ کی زندگی میں کوئی بھی کڑوا بیج نہیں بونے پاتا۔ ابلیس کا کوئی بھی منصوبہ آپ کی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ ابلیس کی کوئی بھی شرارت جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کام نہیں کرتی جب آپ روزہ رکھتے ہیں۔ روزے کے سبب سے آپ کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، آپ کے روزگار میں برکت آتی ہے، آپ کے خاندان میں برکت آتی ہے، آپ کے وسیلہ سے دوسرے برکت پاتے ہیں۔ روزے کی بڑی اہمیت ہے۔ اور اس پر اگر ہم مزید دیکھیں، خداوند کے کلام مقدس میں، پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی بنی اسرائیل قوم وہ جب غیر قوموں کے ساتھ جنگ لڑتے تھے، جب ان کو ناکامی ہوتی تھی، یا جب وہ جنگوں کی تیاری کرتے تھے، تو وہ روزہ رکھتے تھے۔ وہ روزے کے ساتھ جنگ لڑتے تھے اور روزے کے ساتھ خدا سے مدد مانگتے تھے۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کے ساتھ تعلق بحال رکھنا یا بحال کرنا اور خدا سے مدد طلب کرنا۔ روزے کے وسیلہ سے جب آپ خدا سے مدد طلب کرتے ہیں تو روزے کے وسیلہ سے خدا سے کی طرف سے مدد جو ہے وہ جلدی آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب آپ اپنے بدن کو روزے کے وسیلہ سے دکھ دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تو آپ کا بدن اور آپ کی روح جو ہے وہ خدا کے ساتھ جلد رابطے میں ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نئے عہد نامہ میں دیکھیں روزے کے حوالہ سے، تو نئے عہد نامہ میں جو پہلی کلیسیا قائم ہوئی، ابتدائی کلیسیا جو رسولوں کے وسیلہ سے قائم ہوئی تھی، جس کو خداوند یسوع مسیح نے ابتدائی طور پر پطرس کے رسول کے سپرد کیا تھا، اور پطرس رسول کو اس کا لیڈر بنایا تھا، وہ کلیسیا بھی جو بھی کام کرتی تھی، جتنے بھی کام چرچ کے ہوتے تھے، کلیسیا کے ہوتے تھے، وہ دعا اور روزہ کے وسیلہ سے ہوتے تھے۔ ہر کام میں وہ دعا کو اور روزہ کو ساتھ ساتھ رکھتے تھے۔ دعا اور روزہ جو ہے، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ صرف دعا کرتے ہیں لیکن آپ روزہ نہیں رکھتے، روزے کو آپ نے اپنی زندگی میں نہیں رکھا ہوا، تو میرے عزیزو، آپ کی دعا نامکمل ہے اور آپ کا ایمان بھی نامکمل ہے۔ جو دعا ہے وہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور روزہ جو ہے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آئے ہم خداوند کے کلام میں سے حوالہ دیکھتے ہیں۔ اعمال کی کتاب اس کے 13 باب اس کی 2 آیت میں ہم دیکھتے ہیں، یہ انطاکیہ کی کلیسیا کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ انطاکیہ میں اس کلیسیا کے متعلق جو وہاں تھی، کئی نبی اور معلم تھے، یعنی برنباس اور شمعون جو کالا کہلاتا ہے، اور لوکیس، قرینی اور مناہیم،
جو چوتھائی ملک کے حاکم ہیرودیس کے ساتھ پلا تھا، اور ساؤل جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزہ رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا میرے لیے برناباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ یعنی یہاں پر جو برناباس ہے اور ساؤل ہے، جب جب ایمانداروں نے روزہ رکھا تو خدا کا روح ان کے ساتھ ہم کلام ہوا، خدا ان کے ساتھ ہم کلام ہوا اور کہا برناباس کے حوالہ سے اور ساؤل کے حوالہ سے کہ ان کو میرے لیے مقرر کر دیا جائے اور ان کو مخصوص کیا جائے کہ جس کام کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے، جس خدمت کے لیے میں نے ان کو بلایا ہے، اور ان کو بھیج دیا جائے تاکہ وہ جا کر کیا کرے؟ میری خدمت کرے۔ میرے عزیزو، روزے کے وسیلہ سے انہوں نے اس کلیسیا کا قیام کیا، اس کلیسیا کو وجود میں لائے۔ روزہ ان کی زندگی کا ایک لازم اور ملزوم جز تھا، وہ روٹین کے ساتھ روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہم اعمال کی کتاب اس کا 14 باب اس کی 23ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اور انہوں نے ہر ایک کلیسیا میں ان کے لیے بزرگوں کو مقرر کیا اور روزہ سے دعا کر کے انہیں خداوند کے سپرد کیا جس پر وہ ایمان لائے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام جو کلیسیا کرتی تھی، جو رسول کرتے تھے، جو ایماندار کرتے تھے، جو بزرگ کرتے تھے، ہر کام کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے، ہر بات کے لیے، چھوٹی چھوٹی بات کے لیے وہ روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ جو ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے اور اس کی کئی قسم کی ٹائمنگز ہوتی ہیں۔ ہم پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں جب یونا نبی جو تھا، جب اس نے خدا کی نافرمانی کی، جب خدا نے اس کو کہا کہ آپ نے نینوا کی طرف جانا ہے تو وہ نینوا کی بجائے وہ ترسیس کی طرف چل پڑا، یعنی خدا کا حکم نہ مانا۔ جب وہ کشتی میں سوار تھا تو کیا ہوا؟ طوفان آ گیا۔ جب سمندر میں طوفان آ گیا، کشتی میں طوفان آ گیا تو اس کشتی کے اندر اور لوگ بھی سوار تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا شاید کوئی ایسا شخص ہمارے درمیان موجود ہے کہ جس کے سبب سے یہ طوفان آیا ہے، جس کے سبب سے یہ آفت جو ہے وہ آئی ہے، اس لیے کیا کیا جائے کہ قرعہ ڈالا جائے۔ انہوں نے سب لوگوں کے نام لکھے، جتنے بھی کشتی میں سوار تھے، انہوں نے قرعہ ڈالا۔ جب قرعہ ڈالا تو کیا ہوا؟ یونا نبی کا نام نکلا۔ جب یونا نبی کا نام نکلا تو یونا نبی نے خود کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ سارے ہلاک ہو جائیں، پوری کشتی ڈوب جائے، سب کی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کو اٹھا کر پانی میں پھینک دیا جائے کہ جس کے سبب سے یہ طوفان آیا ہے، اور وہ میں خود ہوں، اس لیے آپ کیا کریں؟ مجھے آپ پانی میں پھینک دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یونا نبی کو پانی میں پھینک دیا۔ جب اس کو پانی میں پھینک دیا تو لکھا ہے کلام مقدس میں ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے یونا نبی کو اپنے اندر نگل لیا۔ جب اپنے اندر نگل لیا تو لکھا ہے کہ 3 دن اور 3 رات تک یونا نبی اس مچھلی کے اندر رہا، اور خدا کی قدرت یہ تھی کہ یونا نبی کو کچھ نہیں ہوا۔ خدا نے یونا نبی کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا، اور 3 دن اور 3 رات تک یونا نبی نے کچھ نہ کیا، کچھ نہ کھایا نہ پیا، وہ وہاں کچھ کھا پی بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے روزہ رکھا، اس نے روزے کی نیت کی۔
اور اس نے خدا سے معافی مانگی، اس نے خدا کے حضور توبہ کی اور کہا کہ اے خدا مجھے اس نافرمانی پر مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا کہ اے خدا تو جیسا چاہے گا میں ویسا ہی کروں گا، تو چاہتا ہے کہ میں نینوا کی طرف جاؤں، میں نینوا کی طرف ہی جاؤں گا۔ پرانے عہد نامہ میں یونا نبی کی دعا جو ہے وہ اس حوالے سے موجود ہے، جو اس نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، جو خدا کے ساتھ اس نے بات چیت کی، وہ کلام مقدس میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جو یونا نبی تھا اس نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی روزہ رکھا۔ تو روزہ جو ہے میرے عزیزو، روزہ بہت ضروری ہے، اور روزے کی جو اہمیت ہے وہ بہت ہے۔ اور جب آپ روزہ رکھ کے دعا کرتے ہیں، آپ خدا کے حضور آتے ہیں، تو اس میں بڑی قوت اور بڑی طاقت پائی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جب آپ روزہ رکھیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو ہر طرح کی برائی سے دور رکھنا ہے، آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کے جا کے سنوکر کھیلنا شروع کر دیں، ہاں جی، آپ روزہ رکھ کے جا کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیں، روزہ رکھ کے اور جا کے آپ لوگوں کے ساتھ گپے مارنا شروع کر دیں۔ آپ دنیا داری میں دیکھتے ہیں لوگ جب بیٹھتے ہیں گپے مارتے ہیں تو سوائے ایک دوسرے کی برائی کے کچھ نہیں کرتے۔ تو جب آپ اس طرح کی خطائیں کریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، تو آپ کا روزہ جو ہے اس میں کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں ہوگی۔ اور جب آپ ایسی چیزوں میں مصروف رہیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ جو لوگ روزہ رکھ کے صرف 5 منٹ دعا کرتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ رکھ کے آپ کو کم سے کم 1 گھنٹہ جو ہے خدا کے ساتھ صبح، اور 1 گھنٹہ دوپہر، اور 1 گھنٹہ شام، روزہ کھولنے سے پہلے آپ کو گزارنا چاہیے۔ آپ کو بائبل پڑھنی چاہیے، خدا کا کلام پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور چیز، جب آپ روزہ رکھیں تو آپ سوچیں کہ کون سی غلطیاں، خطائیں آپ سے سرزد ہوئی ہیں، آپ نے ان کے لیے خدا سے توبہ بھی کرنی ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے روزہ بہت ضروری ہے۔ اور آج کل آپ روزے رکھ رہے ہیں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور آپ کو توفیق دے کہ آپ زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور زیادہ سے زیادہ خدا کے قریب آئیں۔ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ خداوند کی جو قربانی کا دن ہے بہت قریب آ رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو 2000 سال پہلے ہمارے لیے کیا، صلیب پر اپنے لوگوں کے لیے، تمام قوموں کے لیے، جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ہم اس کی قربانی کو یاد کریں گے، ہم اس کا شکر ادا کریں گے، لیکن اس کے دکھ، اس کی تکلیف جو ہماری شفا کے لیے اس نے سہے، ہماری نجات کے لیے اس نے سہے، ہمیں ان کو بھولنا نہیں ہے، ہمیں ان کو یاد رکھنا ہے۔ اس لیے روزہ رکھیں، اگر آپ نہیں رکھ رہے تو رکھیں، اور روزے کو اپنی زندگی کا خاص حصہ بنائیں۔ میرے عزیزو، میرا ایمان ہے کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہوگی، اور آئیے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی مسیح بہن بھائی پورے پاکستان میں ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ خدا ان قادر مطلق خدا، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں۔ تو عظیم خدا ہے۔ اے خداوند، میں محنت کرتا ہوں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے، خداوند جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کو، گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن کے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں،
खुदा उनको छू और मस कर बरकत दे। ऐ खुदा उनकी सारी मुश्किलात, उनकी परेशानियां तेरे हाथों में देते हैं। ऐ खुदावंद मिन्नत करता हूं, जब वो रोजा रखते हैं और रोजे की हालत में दुआ करते हैं, तो ऐ खुदावंद उनकी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमा। तेरा खादम होने के नाते मिन्नत करता हूं, उनकी दुआओं को कबूल फरमा और उनकी सारी मुश्किलात को ऐ खुदा तेरे हाथों में देता हूं। तू मुश्किलात का हल है, तू हल मुश्किलात है, तू शिफा देने वाला है, तू छुड़ाने वाला है, तू बहाल करने वाला है, तू बंदरों को तोड़ने वाला है, तू मुर्दों को जिंदा करने वाला है। ऐ खुदावंद सारी खास तौर पर जो बीमार हैं उनके लिए शिफा मांगते हैं, बे औलाद लोगों के लिए औलाद मांगते हैं और बेरोजगारों के लिए रोजगार मांगते हैं। खुदावंद जितने भी देखने वाले हैं, ऐ खुदावंद सब पर तेरा फजल हो, सबको छू ले ऐ खुदावंद, सबको बरकत दे ऐ खुदावंद, सबको तेरे लहू में छुपाते हैं, तेरे कवि और जोरावर हाथों में देते हैं। खुदावंद ब्लेस कर अपने लोगों को, बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में आमीन। मेरे अजीजों, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके साथ हो, आपको ब्लेस करे। आप गुड शेपर्ड टेलीविजन देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह गुड शेपर्ड टेलीविजन देखते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।